बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अब क्या होगा कि जब साहब गवर्नर स्टेट बैंक कहें कि मैंने रकम तो मुख्तस कर दी है, अलबत्ता मैं इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये अदलिया के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है? अलबत्ता ये फ़ैसला फिर कौमी असम्बली की तरफ भेज दिया गया है। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि पेमेंट देनी है नहीं देनी है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जितने ज़ोर लगा लें 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होंगे। तो अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि इकनॉमी से लेके पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन तक क्या होने जा रहा है। पेट्रोल की प्राइसेस भी 10 रुपये बढ़ा दिए गए। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया सर रज़ाक बाजवा साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्की सियासत के देखे हैं, सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब आपने टाइम दिया। पहले तो ये बताएं, 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया आपने रमज़ान अल मुबारक में। आपको याद होगा कि जब खान साहब 10 रुपये बढ़ाते थे तब आप लोग को वो कहते हैं ना कि आप लोग कहते थे कि खान साहब रहम खाओ इस अवाम पर, तो अब आप लोग क्यों नहीं रहम खा रहे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब, महंगाई का जो ना रुकने वाला एक सिलसिला है हमारे मुल्क में, बदकिस्मती से ये वाकई एक बहुत बड़ा मतलब एक अपनी जगह बना गई है महंगाई। और उसकी वजूहात बार बार एक ही बात का जिक्र करना, वजूहात तो ख़ुद इमरान खान साहब हैं जिनकी वजह से ये आज सारे मुल्क को जो है ये दिन देखने पड़े। और मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि खान साहब आपने क्यों ऐसा इंतकाम लिया है इस पाकिस्तानी आवाम से और इस मुल्क से। हालांकि इस मुल्क ने इमरान खान को शोहरत, दौलत, इज़्ज़त और कप्तानी के बाद जो है इसे वज़ीर आज़म में बना दिया। तो महंगाई का जो एक सिलसिला आप देखें कि किस बेदर्दी से इन्होंने कर्ज़ लिए थे अपने दौर में, जो 24,000 अरब इन्होंने जो कर्ज़े लिए थे, बताने को इनके पास कोई चीज़ नहीं है कि वो खर्च कहाँ किए हैं 24,000 अरब। जो कर्ज़ा हमने 73 सालों में सारी हुकूमतों ने, यानी कि 1947 से लेकर के 2018 तक जो कर्जा था वो 24,000 अरब और खान साहब ने अकेले ने लिया। अभी चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना कैसर अहमद शेख ने जो ये कौमी असम्बली में कसरत राय से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराम जो करने थे, वो जो मुतालबा था उसको मुस्तरद कर दिया। देखें इस मुल्क में जो बदकिस्मती है, तो खान साहब सही नहीं कह रहा कि आप लोग डर रहे हैं इलेक्शन से? खान साहब देखें, खान साहब की तो चॉइस ना पाकिस्तान है, ना पाकिस्तानी आवाम है, ना महंगाई है। उनकी चॉइस है इक़्तिदार, कि मुझे इक़्तिदार मिल जाए और जो जितना वो खलवाड़ कर सके हैं अपने दौरे इक़्तिदार में इस मुल्क के साथ, इस आवाम के साथ, जो कुछ कसर रह गई है वो तो उनकी पकड़ हो गई। अब अगर रज़ा रब्बानी कैसे पॉलिटिशियन है? नहीं, वो तो सीनियर पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रज़ा रब्बानी क्या कह रहे हैं बाजवा साहब, ये भी सुने। रज़ा रब्बानी का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी मजम्मत करता हूँ। देखिए, आइन की खिलाफवर्जी कहा जा सकता है। रज़ा रब्बानी, एतजाज एहसन, लतीफ़ खोसा, ये सब कह रहे हैं सर। ये बात दुरुस्त है कि आप इसे कह सकते हैं कि ये आइन की खिलाफवर्जी, लेकिन आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट एक मामले में अज खुद नोटिस लेता है। यानी खान साहब को तो दरख्वास्त देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है उन्हें। वो तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में ये खलवाड़ चलता रहे, मैं इस्तीफ़े देता रहूं, कभी कौमी असम्बली से निकल जाऊं, कभी सूबाई असम्बलियों से निकल जाऊं, कभी सेनेट से निकल जाऊं, और उसके बाद लोग मेरे जो है ना वो इलेक्शन करवाते रहें और वो मैं ज़मनी जीत कर आता रहूं, और फिर उसके बाद यानी इस मुल्क में और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। आप पर आइन शिकनी की केसेस दाखिल होने चाहिए। मैं समझता हूँ आप लोगों ने इस मुल्क को आइन दिया था, अगर आप ही आइन के खिलाफ काम करेंगे तो माजी में फ्यूचर में दूसरी जो हुकूमतें आएंगी तो वो भी तो यही करेंगी। देखें, हम इलेक्शन के हक में हैं, हम इलेक्शन वक्त पर होने के हक में हैं। इमरान खान की ख्वाहिश और चॉइस के हम हक में नहीं है कि वो सुबह शाम दोपहर रात हर मंथ, हर महीने, हर साल इलेक्शन। भाई, क्या ये मुल्क सिर्फ इलेक्शनों के लिए रह गया है? आप अपना टर्म पूरा करते, अपना वक्त ऐवान का पूरा होने देते, आपने ज़बरदस्ती
آپ دیکھیں کہ آپ نے چلتی اپنی گورنمنٹ اگر الیکشن کا مطالبہ خان صاحب نہ کریں اور الیکشن اگر آئین کے لیے آپ کو نہ کہے تو پھر جب آپ لوگوں سے حکومت نہیں چل رہی آپ اپنی 1 سال کی کارکردگی بتا سکتے ہیں؟ ساجد صاحب سب سے بڑی کارکردگی تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی اور موجودہ گورنمنٹ کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ ملک بچا لیا, یہ ریاست بچا لی. اس ملک کو ریڈ لائنوں سے, ڈیفالٹر ہونے سے کس نے بچایا ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا واسطہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, میں تو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ بخدا کر میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں, آج 27ویں شب ہے, میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جو سلوک عمران خان نے اس ملک کے ساتھ 3.5 سالہ اقتدار میں کیا ہے, ٹھیک ہے, میں یہ دیگر جماعتوں کا دفاع نہیں کر رہا ہوں. تو یہ جو آپ کی صفوں سے لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں, بلاول پہ شاہ محمود بھی تنقید کر رہے ہیں کہ نانا نے آئین بنایا, نواسہ توڑ نہیں, ہے. کوئی آئین نہیں توڑا. دیکھیں اسی ایوان نے آئین بنایا تھا اور اس آئین کی ہم بانی جماعت ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بہت محنت کی اور ان کے ساتھ مولانا محمود محدودی صاحب تھے, محمود جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد تھے, مولانا یہ بڑے بڑے نامور سے, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے, پروفیسر غفور صاحب تھے آج جو اس دنیا میں نہیں ہے. یہ بڑے سیاستدانوں کے بڑی, ولی خان تھے, ولی خان مایا ناز ایک ہمارے سیاستدان تھے ملک کے. یہ بڑے سیاستدانوں کی محنت سے دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کے جو دور سے پہلے, بھٹو صاحب کے دور سے پہلے تو اس ملک میں آئین ہی نہیں تھا, آپ کے پاس شناخت ہی نہیں تھی, شناختی کارڈ آپ کے پاس نہیں تھا. میں آتا ہوں باجوہ صاحب آپ سے, چلے پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں. پہلے میں ذرا ہم آئین کے بانی ہیں, ہم آئین کا دفاع کر رہے ہیں, لیکن عمران خان کی چوائس پر نہیں ہوگا. چلیں, اسی ایوان نے یہ آئین بنایا تھا, وہی اس کا تحفظ کرے گی. ٹھیک ہے جی, باجوہ صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. شاہ صاحب 21 ارب روپے مختص تو کر دیے ہیں, دے نہیں سکتے جب تک پارلیمنٹ نہ کہے. پارلیمنٹ میں جب ساجد بل لایا گیا آج بھی تو بھاری تعداد نے اس کو ریجیکٹ کر کے ختم کر دیا. وہ چیپٹر تو پچھلے پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. تو اس وقت 21 ارب کا جو آرڈر دیا گیا تھا وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو دیا گیا تھا عدلیہ کی جانب سے, تو انہوں نے فنڈ اٹھا کے مختص کر دیا, اپنی ڈیوٹی پوری کر دی انہوں نے. اور اس کے بعد جو طریقہ کار ہے دیکھیں فنڈ کی یوٹیلائزیشن کا, کہیں پہ بھی ہوتا ہے, وہ کابینہ کے پاس بل پیش ہوتا ہے, اس کی اپروول جاتی ہے, اپروول کے بغیر دیکھیں وہ آتا نہیں ہے. ایک طریقہ کار ہے فنڈ ریلیز ہونے کا. اگر کوئی کابینہ ماورائے آئین چاہے, پھر اگر عدلیہ اس میں اپنا کردار ادا کرے. دیکھیں ساجد, اس میں ایک گنجائش ہے عدلیہ کے کردار کی, لیکن جو آئین میں جمہوری حکومت میں جو طریقہ کار ہے وہ جتنے بھی دیکھیں, بڑا فنڈ ایک 29 ارب کا بھی ریلیز ہوا ہے وزارتوں کے لیے, ہے نا. تو کل ہی کہیں کسی پلیٹ فارم پہ یہ ڈسکس بھی ہوئی ہے کہ 29 ارب ہے, 21 ارب نہیں ہے الیکشن کے لیے, وزارتوں کے لیے آ رہے ہیں 29 ارب روپے. تو بات یہ ہے کہ کابینہ نے جسے اپروو کر لیا, پارلیمان جو ہے آپ کا وہ سپریم ہے, اور قانون ساز اسمبلی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں اکثریت موجود ہے. کسی نے منع نہیں کیا تھا معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کو کہ وہاں سے چلے جائے. نو کانفیڈنس ہضم کیوں نہیں ہو رہی, جمہوری طریقے سے لائی گئی تھی, انہی کے لوگ ٹوٹے تھے, انہی کے کالوشن پارٹنر ٹوٹے تھے. پی ٹی آئی کی حکومت اگر گری ہے تو نو کانفیڈنس میں ان لوگوں کی غداری کی وجہ سے گری ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی سیاسی شخصیت کو یہاں برا لگے, میں صحافی ہوں تو بات بڑی کلیئر کر رہا ہوں. دوسری جانب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے یہاں چینل کی اس سے ریفرنس سے میں یہاں سے پیغام چھوڑتا ہوں کہ آخر یہ ایک پروگرام شروع ہوا, ملک سنوارو قرض اتارو, نواز شریف صاحب کے ٹائم سے فنڈنگ ہوئی, عوام سے پیسے لیے گئے, کیا عوام نے مدد نہیں کی؟ بے تحاشا پیسہ دیا. اس کے بعد آپ مجھے بتا دیجئے کہ جناب کرونا میں کیا فنڈنگ نہیں آئی, سیلاب زدگان کی فنڈنگ نہیں آئی, لوگوں نے مدد نہیں کی, دوسرے ممالک نے مدد نہیں کی, ڈیم کے پیسے نہیں جمع ہوئے. عوام اب مشکوک ہو گئی, عوام کو بھروسہ بھی نہیں رہا ہے معذرت کے ساتھ. عوام سوال پوچھ رہی ہے کہ یہ سارا پیسہ کہاں گیا. موبائل پہ میسج تو آ رہا ہوتا ہے کہ 10 روپے جمع کرا دے, ابھی ترکیہ کا فنڈ بھی چل رہا ہے تباہی کا. عوام دے رہی ہے, عوام نے دیا ہے, لیکن عوام کو بھکاری بنایا جا رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے اور احساس پروگرام کے ذریعے. تو عوام ہی تو دے رہی ہے, عوام ہی کا تو پیسہ ہے جو ان فنڈوں کے اندر غائب ہو گیا ہے, ان کا حساب ہی نہیں ہے. اگر آج ان کے اوپر نثار صاحب کے اوپر جو ہے وہ
डाली गई है पिटीशन के हिसाब दिया जाए डैम फंड के रकम का, तो भाई मेरा तो सवाल यहाँ ये बनता है बाकी चीजों का हिसाब कहाँ है? कोरोना फंड्स कहाँ है, सैलाब फंड्स कहाँ है? बताएं तो कि यहाँ अखराजात हो गए, आवाम तक तो पहुंचना चाहिए कि भाई ये तुम लोगों के लिए आया था, ये हमने लगा दिया। हुकूमत का काम क्या है? आवाम को बताना, आवाम की सहूलियात पहुंचाना। अब जो ये कुश्ती चल रही है, इसको मैं कुश्ती बोलूंगा, पार्लियामेंट और अदलिया की, इसके अंदर देखें कानूनदान जो बैठे हैं, कानूनदान भी जब जज किसी केस का फैसला देख रहे होते हैं, मैं अदलिया पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं वाजे बता रहा हूं कि जब जज कोई फैसला कर रहे होते हैं और सामने खड़ा हुआ वकील वो जज साहब को रेफरेंस याद दिलाता है कि फलां टाइम पे एक फैसला हुआ था, उस फैसले में ये वाले मामले के अंदर ये कहा गया था और ये हुआ था, तो वो उसको रिव्यू करता है जज। नहीं तो अभी आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का जो असखुद नोटिस का इख्तियार है उस पे भी कदगन लगाने के लिए तैयार है? फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को वो कहती है मानेंगे भी नहीं, मुस्तरद करते हैं, साजिद, तो फिर अदलिया कहाँ खड़ी है? असखुद नोटिस का इख्तियार दिया किसने था? कल यौम स्याह है, मैं बता रहा हूँ, तो वकला बार काउंसिल पूरे पाकिस्तान में मना रही है, लेकिन वकला तहरीक जब पहले चली थी, आपको याद होगा इफ्ताखार चौधरी के दौर में, वो जो एक जानदार तहरीक थी, वो आपको इस सिस्टम में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि असखुद नोटिस का अगर लॉ बना हुआ है, वो बन के आया है, उस पर अमल दरामद हो रहा है, अदलिया का काम है अमल दरामद कराना, तो वो असखुद नोटिस का भी पार्लियामेंट के जरिए ही अप्रूव आया होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बात को जरा थोड़ा सा तहम्मुल से, अगर साजिद आप देखें कि 1971 में एक फैसला हुआ, उसका मैं आपको नाम भी अभी बता देता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा, उस फैसले के अंदर फुल बेंच बैठा था, और फुल बेंच ने, आपको मालूम है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है 90 रोज की, उसको जब तक बैठने का इख्तियार होता है जब तक नई हुकूमत हलफ ना उठा ले। सही। जबकि पिछले प्रोग्राम में हम बहस भी कर रहे थे कि 12 बजे टाइम खत्म हो रहा है 90 दिन का, और मोहसिन नकवी के खिलाफ आज कोर्ट में भी चले गए शेख रशीद साहब गए, लेकिन वो गलत गए। मैंने आपको जो रेफरेंस दिया वो बता रहा हूँ, वो तस्दीक शुदा है, उसका सफा नंबर भी मौजूद है, वो तस्दीक शुदा, को मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, कि ये फैसला माजी में 1971 में हो चुका है, और आइन के तहत जो है, जो केयर टेकर बैठा हुआ है, वो जब तक बैठेगा जब तक कोई हुकूमत, मुंतखब हुकूमत हलफ ना उठाए, आ जाती। बिल्कुल। तो इस वजह से इसके ऊपर आवाजें नहीं निकल रही, वरना देखें मीडिया अगर बैठ के हमारा, और वो सही कानून की पासदारी रखते हुए आइन की आर्टिकल्स के तहत बात करे, और अदलिया के कवानीन के सब तमाम सेक्शंस के तहत बात करें, और पुराने रेफरेंसेस के तहत, तो ये गुत्थी सुलझ जाएगी। ये तो आवाम को इस गोरख धंधे में लगाया गया कि वो इस गोरख धंधे में लगा के रात के अंधेरे में पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, आटे का भिखारी बना दिया। आवाम कहाँ खड़ी है? मैं सब पार्टियों से पूछता हूँ, अपोजिशन से ही पूछता हूँ कि आप शेरवानी पहनने की जल्दी तो कर रहे हैं, आवाम के लिए भी तो आवाज उठाइए कि आवाम कहाँ खड़ी है। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। आपने रमजान पूरे देख लिए किस तरह गुजर रहे हैं, ईद की क्या हालत है, मार्केट की क्या हालत है, ताजर बिरादरी की क्या हालत है। जराए बता रहे हैं कि ईद के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब नाअहल होने जा रहे हैं, और सिंध के डोमिसाइल का वजीर आजम एक्सपेक्टेड है। देखिए, जरदारी साहब की बात का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, ये उन्होंने कही है कि अगर ऐसा हुआ तो सिंध का डोमिसाइल का वजीर आजम आ जाएगा, तो उन्होंने ये बताया है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा। देखिए, अहल होना नाअहल होना ये चलता रहता है जमहूरियत में, ये हो चुका, पहले भी तो ये प्रैक्टिस हुई है ना। मतलब आपने नाअहल करना है, करें, हम आपका फैसला नहीं मानेंगे। यूसुफ रजा गिलानी कितनी देर के लिए नाअहल हुए, कितनी देर की पनिशमेंट हुई उनको? 2 सेकंड। आप तमाम चीजों को रिव्यू करें तो ये मसले सुलझेंगे। ये इतनी बड़ी हर्डल नहीं है। मुझे तो इलेक्शन नहीं नजर आ रहे, बातें सीधी नहीं आ रहे आपको नजर। बाजवा साहब, सिंध के डोमिसाइल का वजीर आजम तैयार है, शहबाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पे जराए बता रहे हैं कि वो नाअहली की तरफ जा रहे हैं, दूसरा वजीर आजम आ सकता है, लेकिन हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। नहीं, तो इख्तिदार को आप लोग क्यों चिपक के बैठे? आप बैठे रैली अप्रिशिएट बैठे, तो फिर आवाम को भी तो कुछ देना सर। आप रातों रात पेट्रोल भी तो बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हम नहीं चिपटे हुए, कोई इलेक्शन अपनी डेट से आगे नहीं गए हैं अभी तक। अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, 2023 अक्टूबर में आईनी मुद्दा पूरा होगा। आप देखें कि इस खलवाड़ का जिम्मेदार कौन है, किसने इलेक्शन को तमाशा बनाया, कितनी बार वो तो कहता है कि पूरे पाकिस्तान के 372 का ऐवान है हमारा, ऐसे ही 372। हाँ। तो वो तो कहता है कि सुल्तान रही की तरह मैं कल्ला ही काफी हूँ, मैं अकेले ही लड़ लूंगा 372 से।
یار ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہی سارا کچھ نہیں ہے، اور جماعتیں بھی ہیں اور سیاستدان خان صاحب نے اس ملک کا نقصان کیا ہے، بہت نقصان کیا. آپ دیکھیں کہ ایک بڑا ظلم جو کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں ساجد صاحب، 3 ارب ڈالر انہوں نے سعودیہ سے لیے تھے خان صاحب نے، پیر پکڑ کے سخت شرائط پر. اس میں یہاں تک انہوں نے شرائط اس دور میں لکھی کہ جناب اگر ہمیں ودن ایک ہی دن میں یہ پیسے اگر سعودی ان سے واپس مانگے گی گورنمنٹ تو یہ واپس دینے کے پابند ہوں گے ایک ہی دن میں. اور انہوں نے 3 ارب ڈالر لیے، اور وہ 3 ارب ڈالر انہوں نے اپنے چہیتے دوستوں کو، جو لوگ ان کے انویسٹر تھے، جن لوگوں نے ان کو لانے میں خرچ کیے تھے مال پانی، یہ 300 ارب روپیہ انہوں نے قرض لوگوں کو دے دیا. 300 ارب ڈالر، میں ڈالر کی بات، انہوں نے اٹھا کر کے وہ پیسے قرض دی. اور دیکھیں اور ظلم کیا کیا تحریک انصاف نے، جو 300 ارب ڈالر انہوں نے قرض کے طور پر دیے مختلف کمپنیز کو، فیکٹریز کو، ان کو 0 منافع، یعنی آپ پیسے لے رہے ہیں پیر پکڑ کر، ٹھیک ہے، پرافٹ پر لے رہے ہیں، اور بغیر پرافٹ آپ پیسے آگے دے رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے عمران خان جی صاحب، بالکل کیے. عمران خان صاحب نے ملک کو مہنگائی دی، جی بالکل دی، ذمہ دار بھی وہی ہے، بالکل وہی ہے، عمران خان نے توشہ خانہ میں بھی گھڑیاں چرائیں. بالکل کی ہے. اس میں اس وقت تک آپ لوگوں نے عمران خان کی مونچھ کا بال بھی نہیں توڑا. جناب والا عمران خان پر دیکھیں اب کوئی کیس ان پہ ثابت نہیں ہے سر، جھوٹے کیسز ہیں. 100 ایف آئی آر ہے عمران خان کے اوپر، 100 ایف آئی آر ہے، 100+ ہے. جھوٹی ہے نا ساری سر؟ نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے وہ کیس رجسٹر کر سکتی ہے. اب ہم پکڑنے جاتے ہیں تو وہ بھاگ کر کورٹ کے ہاتھے میں گھس جاتا ہے. ریاست سے طاقتور ہے کوئی پاکستان میں؟ ریاست سے طاقت مند میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے نا وہ عدلیہ ہے. عدلیہ جو ہے، عدلیہ کا ترازو کا جو پلہ ہے وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ انہیں برابر کرنا چاہیے. یہ تھوک کے حساب سے مجھے بتائیں ساجد صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ اینکر ہیں اور میرے دوست شاہ صاحب صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، کیا اس قدر آسانیاں کسی اور سیاستدان کو، کسی صنعت کار کو، کسی پاکستان کے شہری کو ملی ہیں کہ آپ کے کیس رجسٹر ہونے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے؟ تھوک کے حساب سے 8 ضمانت. سر تھوک کے حساب سے کیس بھی تو بن رہے تھے. بننے چاہیے ایف آئی آر تو ہونی چاہیے. اچھا چلے یہاں تو ایف آئی آر تو ہونی چاہیے. چلے میں آتا ہوں آپ کے پاس. کیس منصور میں جوائن کیا آپ انسان دوست پارٹی کے چیئرمین ہیں، بہت شکریہ سر. کیسا آپ خوش آمدید کہیں گے؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک سر. آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو آپ کے احتجاج کس کے خلاف ہے؟ وفاقی حکومت کے خلاف سے حکومت کے خلاف؟ آپ کو بہت بڑی خوشخبری دوں گا. عتیق میر صاحب، رضوان عرفان صاحب، جاوید قریشی صاحب، رخسانہ عقیل صاحبہ، یہ سارے لوگ میرے پروٹیسٹ میں آ رہے ہیں. اچھا، ان کو یہ پتا ہے کہ انسان دوست والے پروٹیسٹ انسانیت کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اس میں میرا کوئی پرسنل میٹر نہیں ہوتا. اس وقت آپ دیکھیں ہماری بہنیں بیٹیاں سحری کیسے بنا رہی ہیں، بازاروں سے لا رہی ہیں کھانے. آپ دیکھیں افطاری میں کیا پوزیشن ہے، پانی نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں. ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی اور عام بندہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. کتنے ریسٹورینٹس ہیں اس میں گیس کے بل آ رہے ہیں اور چلا وہ سلنڈر رہے ہیں. بجلی جنریٹر پہ چل رہی ہے، بل کے اے سی دے رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ لائیں کہاں سے پیسے؟ آپ کو آئی ایم ایف نہیں دے رہا تو ہمیں آپ کا بینک کون سا دے گا پیسے؟ آپ آئی ایم ایف کے پیچھے 1 سال سے پڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ عام آدمی کہاں جائے، کس بینک کے پاس جائے؟ تو یہ ظلم کے خلاف ساری بزنس کمیونٹی کھڑی ہے، کراچی کا سارا سوشل ورکر کھڑا ہے، اور ہمارے ساتھ بہت سے سکولز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ آ رہے ہیں اور اپنے دکھ تکلیف بتا رہے ہیں. کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے والدین نہ ان کو ناشتہ دے پاتے ہیں صبح بھیجنے کے لیے، اور نہ وہ بیچارے یہاں تو چھٹی کرتے ہیں یا نہ. اور اب 10 روپے جو پیٹرول کے بڑھا دیے، آپ بتائیں 10 روپے کا میٹر 10 روپے نہیں ہے. 10 روپے کا یہ ہے کہ جن ذخیرہ اندوزوں کو حکومت کنٹرول نہیں کر پائی، وہ ذخیرہ اندوز کیا کیا چیز مہنگی کریں گے. اس 10 روپے کی وجہ سے عید کے میں تباہ کاری میں چاہیں گے، 500 روپے ٹکٹیں بڑھا دیں گے. غریب آدمی نہ اپنے گھر جا سکتا ٹکٹ لے کے، نہ غریب آدمی کچھ کھا سکتا. چھوڑا کیا ان کے لیے؟ مرغی کو کنٹرول نہیں کیا ہم نے، فروٹ کا بائیکاٹ کیا، فروٹ کنٹرول میں کیا تو مرغی والوں اب کیا ہر وقت ہم ہر چیز کا بائیکاٹ کریں؟ تھوڑا سا گورنمنٹ کو پرائس کنٹرول میں آنا چاہیے. تباہ بربادی ہوگی ہے ملک کی. چلے کیسا گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. باجوہ صاحب آپ نے تمام چیزیں سن لی.
تو معذرت کریں نا قوم سے نہیں کہ دیکھیں، قوم کو اس حال میں آپ لوگوں نے ایک سال میں پہنچا دیا. میں کیس صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو گیس کی شارٹنگ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، یہ تو اس کا کوئی تک نہیں بنتا. میری بھی 50-55 سال اب عمر ہونے کو آئے. ہم نے پوری زندگی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کم سے کم نہیں سنی تھی. بجلی کی یہ 10-15 سالوں سے یہ تو پتہ پھر ہے. آپ کی حکومت چھوڑ دیں. یہ نہیں دیکھیں، حکومت چھوڑنا، پھر کیا عمران خان کو دے دیں ہم حکومت، یا پھر کیس صاحب کو دے دیں، چلا لیں گے یہ کیسا آپ چلا لیں گے حکومت؟ سر ایماندار بات یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں، یہ بات نہیں ہے. حکومت کو پٹری پر آسان ہے. آپ اگر اپنا گول، جیسے انہوں نے ایک گول لیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اتارنا ہے اور خود اپنی گورنمنٹ میں آنا ہے، آپ نے گول اچیو کیا اور آپ نے لیگل وے میں کیا. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ نے کوئی انلیگل وے میں کیا. یہ ایک پولیٹیکل وے میں انہوں نے کیا جس کا حق ان کا تھا. لیکن کیا ان کا حق یہ نہیں تھا کہ کیا حکومت میں پرائم منسٹر ہی بٹھانا ہے؟ کیا غریبوں کا، لوگوں کا، عام لوگوں کی زندگی آسان نہیں بنانا؟ آپ بتائیں حکومت میں آتا کون ہے؟ آپ ایک جہاز کا پائلٹ بنتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے جہاز چلانا ہے. ایک کہتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے تو اس نے میڈیکل فیلڈ میں آ کے ڈاکٹر بننا ہے، بچپن سے سوچتا ہے. ایک پولیٹیشین آتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ وہ کرپشن کرے گا، ایسی کرے گا، پروٹوکول لے گا، بلکہ وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ اس نے عام عوام کی، لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو کہاں نظر آ رہا ہے ان کا گول؟ انہیں چاہیے ان صرف اور صرف ایک ٹیم بنائے اپنی. اس ٹیم کا کام ہے صرف مارکیٹوں میں پھریں اور ایک ایک ٹیم اسٹرانگ بنائیں جو سوئی گیس کی کمپلینٹوں کو پولیٹیکلی ہیڈ کریں. صرف ان ڈپارٹمنٹس کو چیئرمین، میں تو کہتا ہوں سوئی گیس کی بلڈنگ ہی بیچ دو، اس کی جگہ جا کے گیس چلا دو. اے سیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ جو گورنمنٹ کی نہیں، میں بات کر جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے. خدا کی قسم یہ ان کے دفتروں میں سے اے سی نکال دیں، ان کی گاڑیوں میں سے اے سی نکال دیں. جب ان کا گرمی لگے گی تو دروازے کھولیں گے، جب دروازے کھولیں گے تو عام آدمی ان تک رسائی حاصل کرے گا. اور جب گاڑی میں اے سی نہیں ہوں گے تو پھر یہ دفتروں سے نکلیں گے، گاڑیوں میں جائیں گے، جگہ کے اوپر کام کرائیں گے. ان کو دفتروں سے نکلنا ہے. جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ صبح بربادی پہ آ چکے ہیں، سوئی گیس کے ہی، واٹر بورڈ والے، ان کو دفتروں سے نکلنا ہے. یہ اتنی لگژریز کے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ دفتر کے بعد ایک منٹ نہیں دھوپ کے نیچے کھڑے ہوتے. بھائی آپ ہمارے ٹیکس، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں اور ساری کمائی ٹیکسوں میں چلی جاتی ہے. اس سے بڑھ کر ایک عام عوام کیا خدمت کرے ان کی؟ ہر چیز پہ ٹیکس، ہر چیز کے ٹیکس. 50,000 روپے کا اے سی 1.25 لاکھ روپے پہ چلا گیا. کچھ لینے کو جوگے ہم لوگ نہیں رہ گئے. ان کو چاہیے ٹیم بنائیں جو پرائس کنٹرول ہو اور سخت ایماندار ٹیم بنائیں اور ہر پارٹی کے لوگ لیں. پولیٹیکلی اپنی اپنی پارٹیوں کے لوگ لے کے کرپشن مت کریں، عام آدمی کو لے کے ڈالیں. خدا کی قسم مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی. اور آپ، میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں، ہر اگلے دن آپ سیاستدانوں کو بٹھا لیتے ہیں. کسی دن ایک ریڑھی والے کو تو بٹھائیں جو کیلے بیچ رہا ہے. کبھی بٹھایا آپ نے؟ آپ بھی تو خدمت کریں. کیلے والے کو بٹھائیں، کینو والے کو بٹھائیں. اس سے کہ خدا کی قسم اس کے دل میں رحم آ جائے گا اور وہ کیلے سستے دے دے گا. ان لوگوں کو اور ہم جیسے لوگوں کو، جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان سے کیا حاصل ہوا؟ آپ کو لوگ ڈیلی بلا کے کچھ کنٹرول کر سکے؟ آپ کھانے پینے کی چیزیں، کوئی زندگی کو آسان بنا سکے آپ لوگ ان لوگوں کو بلا کے؟ ہر چینل اگر ان کا بائیکاٹ کر دے 1 مہینے کے لیے، بائیکاٹ پولیٹیشین اور میڈیا، خدا کی قسم آپ کا ملک کھڑا ہو جائے گا. آپ کریں تو صحیح، آپ بھی اپنا حق ادا کریں سر. چلیں آگے. ویسے آپ کی تجویز سر ہمارے پاس، اور عنقریب اس پہ عمل ہوگا اور آپ خود دیکھیں گے. آپ بلائیں ریڑھی والوں کو سر، اور آپ دیکھیں مرغی والوں کو بٹھا لیں ادھر، ان کا احتساب کریں گے. جی بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. کیس منصور صاحب، آپ نے ان کا اسٹریس سنا، آپ نے غم و غصہ دیکھا قوم میں. سر منصور صاحب کے دیکھیں جذبات بالکل درست ہے. جو بات درست ہے وہ درست ہے. وہ عوام کی بات کر رہے ہیں، مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. اس سے ہم سب متاثر ہیں. اس سے ایسا نہیں ہے کہ جو اقتدار میں جماعتیں ہیں وہ انجوائے. آپ دیکھیں کہ اس کیبنٹ کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی اس وقت کیبنٹ ہے، اس کے جو منسٹر ابھی شہید ہوئے ہیں، جو مولانا عبدالشکور صاحب، آپ دیکھ لیں ان کی سادگی، ان کا اقتدار دیکھ لیں، ان کی وزارت دیکھ لیں، ان کی شہادت دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام لگانا کہ جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی نامناسب ہے. یہ جو پھر اس میں جو لوگ ایماندار لوگ ہیں، یا ان کے ساتھ زیادتی ہے، پھر ان کے ساتھ زیادتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، بالکل ہوں گے اور بالکل ہیں بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت، آپ کی حکومت نے 1 سال میں عوام کو ریلیف نہیں دیا. اس ریلیف نہ دینے پر قوم سے معذرت خواہ ہیں. میں قوم سے 10 بار معذرت خواہ ہوں کہ قوم ہمارا ساتھ دے. پہلے ہماری یہ ریاست جو 40 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر کے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اور یہ آج جو ایک اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 27ویں شب رمضان المبارک کی 27ویں شب یہ ملک آزاد ہوا تھا.
اور ہمیں الگ ایک وطن ملا تھا اور 40 لاکھ لوگوں کی جانوں کی قربانیوں کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ساری جماعتوں میں ہو سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ کیبنٹ ہے اس میں کرپشن کا تو نام, کس طرح آپ کرپشن کر سکتے ہیں؟ یہاں تو ملک کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ملک کی معیشت بیٹھ گئی ہے, ہمیں ملک چلانا مشکل ہو گیا ہے, کوئی ادارہ کام نہیں کر پا رہا ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں کرپشن کے الزامات کو ہمیں ایک طرف کر دینا چاہیے اور پاکستان کو بچانے کی, پاکستان کو آگے بڑھانے کی جدوجہد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آگے لاسٹ میں سر علی صاحب ایک بہت امپورٹنٹ آپ سے سوال ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت کے چرچے بھی آپ کے سامنے ہیں, دوسری جانب الیکشن نہیں ہو رہا, آپ نے خود بھی کہا کہ ابھی الیکشن بھول جاؤ, حکومت کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے. جنرل الیکشن اکتوبر میں نہ صحیح نومبر میں الیکشن تو ہوں گے, اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی دوبارہ آ رہی ہے؟ دیکھیں ساجد, میں چونکہ آپ نے مختصر سوال کیا, مختصر سا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے پاکستان میں, 121 مقدمات میں انہوں نے آج درخواست دی ہے, 121 مقدمات میں کہ یہ مقدمات میرے جو ہیں اس میں گرفتاری سے روکا جائے اور ان کی کارروائی روکی جائے فی الحال, اور وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی ہے فار کائنڈ یور انفارمیشن. اچھا 121 مقدمات آپ کیا سمجھتے ہیں کسی سیاسی کارکن پہ بنے ہوئے ہوں تو وہ اس طرح بیٹھا ہوگا اپنے گھر میں؟ پہلی بات. دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس جگہ بیٹھ کے سیاستدان بھی ہمارے بیٹھے ہیں, سینئر ہیں, کیا 3.5 سال پونے 4 سال جو عرصہ عمران خان کا گزرا اس میں 121 مقدمات سے کم مقدمات سیاسی پارٹیوں کے لیڈران پہ بنائے گئے؟ کون جیل, کوئی نیب چلا گیا, کوئی اینٹی کرپشن چلا, گرفتاریاں سب کی ہوئی ایسا ہی ہے. 121 مقدمات میں خوش نصیب آدمی عمران خان گرفتاری نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. لاڈلا ہے شاہ صاحب. دوسری بات میں بولوں گا کہ عوام میں اگر اس کی پذیرائی موجود ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا توشہ خانہ ہوتا کیا ہے, اس کے تحائف کیا ہوتے ہیں, عام آدمی کو کچھ نہیں معلوم تھا. آج پھر جو ہے وہ کورٹ نے حساب مانگا 1947 سے 90 تک کا کہ وہ ریکارڈ غائب ہے, وہ لے کے آؤ, نہیں تو ہم جتنے ریٹائر افسران ہیں انہیں بھی نوٹس کریں گے. اب عوام کو یہ بھی پتا لگ رہا ہے توشہ خانے میں بھی کرپشن ہے. تو دیکھیں عوام بچی اور بھولی اب نہیں ہے, اب وہ آئین بھی سمجھ رہی ہے, سب چیزیں سمجھ رہی ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ, آپ کا صرف 1 سیکنڈ لوں گا, کہ آج چونکہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ 27ویں شب پاکستان کی آزادی رمضان کی 27ویں شب کو تھی. پلوامہ حملے میں انڈیا کی بے عزتی پہ میں بڑا خوش ہوں, اور پاکستان کی جو بیانیہ تھا اس وقت وہ سچ ثابت ہوا. انڈیا کو منہ بھر کے جو ذلت ملی ہے, تو اب بھی ان کا میڈیا جو ہے کچھ سبق پکڑ لے. آپ کے پلیٹ فارم سے پیغام دے رہا ہوں, کچھ سبق پکڑ لے اور وہ مودی کی جھوٹی سیاست اور بیانیے کو نہ اشتہاری بنایا کرے اپنے میڈیا پہ, بلکہ جو سچائی کم از کم اس کی طرف تو آ جایا کرے. نہیں تو وہ تو ابھی آپ نے ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہیں, مسلمانوں پہ فائرنگ کی گئی ہے. دیکھیں وہ ایک حادثہ ہے, ایکسیڈنٹ ہے, لیکن ان کا ایک بہت بڑا پلر باہر آ کے جو بیان دے رہا ہے کہ پلوامہ حملے کی حقیقت یہ تھی, وہ تو آن ریکارڈ آ گیا ہے. وہ تو ایک انسیڈنٹ تھا, کسی نے دشمنی کی یا مار دیا یا اٹیک کیا, وہ پوری ویڈیو میں نے دیکھی ہے. وہ کسٹڈی ان کو لے کے آ رہی تھی, اس وقت یہ حادثہ ہوا تھا. پلوامہ کیس میں پاکستان کا بیانیہ 16 آنے صحیح تھا اس وقت, جس کو وہ وہاں اپنی میڈیا سے جھٹلا رہے تھے بیٹھ کے. چلیں آگے آپ کا پوائنٹ, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقاتوں کے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.